अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फटफट, मज़े में, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान, सेम चैनल, सेम टाइम, सेम प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, लेकिन सेम टॉपिक नहीं होता हमारा, क्योंकि हमारी डेली कोशिश होती है कि हम एक नए अंदाज के साथ आपसे मुलाकात करें और एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाएं। इस वक्त में पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 के हवाले से, वो इंतहाई तशवीशनाक है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस वक्त में हमें अपना एक दूसरे का ख्याल करना है। और ख़्याल कैसे करना है कि बिला वजह घर से बिला ज़रूरत बाहर निकलने या रशी एरिया में जाने की बजाय आप जो है वो अपने आप को घर पर ही रखें। और अगर बहुत ज़रूरी है हमारी तरह जो है वो आपका घर से बाहर जाना, तो फिर ये मास्क का इस्तेमाल जो है वो आपने लाजमी अपने साथ रखना है, क्योंकि ये मास्क हमारे साथ भी लाजमी है। लेकिन यहाँ क्योंकि मैं प्रोग्राम कर रही होती हूँ, कैमरा मुझसे बहुत दूर है, लोग मुझसे सोशल डिस्टेंसिंग पर होते हैं, यहाँ हमारे पास स्टूडियो में कोई मौजूद नहीं होता सिवाय हमारे कैमरामैन के, तो इस वजह से हम इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो कहते हैं कि हम भी मास्क पहन के बैठे हैं, तो जनाब हम भी मास्क पहन के बैठ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि मास्क, सैनिटाइज़र, ये आपके बैग में ज़रूरी चीज़ें इस वक्त में जो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तब तक आप अपने पूरी फैमिली को जो है वो सेफ नहीं कर पाएंगे। कोई एक बंदा भी कैरियर बन सकता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस वक्त में ज़रा सोशल डिस्टेंसिंग को ज़्यादा रखिए, ताकि हम बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि ये कोरोना अब कहीं जाएगा तो है नहीं, कोविड ने हमारे साथ साथ रहना है, तो इस वजह से हमें सिर्फ इससे बचना है और कुछ नहीं करना। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनाब। प्रोग्राम का आगाज़ में आपको बताऊं कि आज आपकी मुलाकात करवा रही हूं पाकिस्तान के हवाले से, जो है वो एक ऐसा नाम है, एक ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान के बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले में जो है वो घूम फिर कर आते हैं, जिन्हें आप माउंटेनर कहते हैं, कोह पैमा कहते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की खूबसूरती का वो नज़ारा हमें दिखाते हैं जो शायद हम अपनी आय से नहीं देख पाते। आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो भी कमाल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, उनका कमाल ये है कि उनका नाम भी कमाल है, और ये सबसे बड़ा कमाल होता है कि अगर कोई कमाल कर रहा हो और उसका नाम भी कमाल हो। तो जनाब कमाल हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कोह पैमा है और माउंटेनर हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ जो है वो सर करने में अपना जो है वो उनका सानी है। सिर्फ अकेले साथ नहीं जाते हैं, उनके बेटे भी साथ जाते हैं। आज हमने उन्हें तो नहीं इनवाइट किया, उन्हें आने वाले टाइम में ज़रूर इनवाइट करेंगे, लेकिन कमाल हैदर साहब को इनवाइट किया है, जो अपनी जर्नी की तमाम स्टोरी जो है वो अपने आप से हमें बताएंगे और सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कमाल साहब, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लोग कोई पायलट बनना चाहते हैं, आप माउंटेनर क्यों बनना चाहते थे? अच्छा, मुझे इसका अंदाज़ा तो कॉलेज लेवल तक भी नहीं था। इत्तेफाक से मैं चला गया एक दफ़ा मरी, तो वहाँ जब पहाड़ देखे तो मुझे इस तरह लगा जैसे मुझे कोई अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ चीज़ मुझे पिंच कर रही है। अच्छा। मुझे बुला रही है। फिर मैं इसके बाद फिर लगातार जाना शुरू हो गया, मतलब कुदरती तौर पे, और फिर उस वक्त के साथ साथ फिर मेरी मंजिल जो है वो फिर हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाना शुरू हो गई। सही। तो ये कितने साल के थे आप जब ये आपने जो है वो ये मैं कोई उस वक्त कोई 28-30 के करीब मैंने स्टार्ट लिया था। अच्छा, हाँ, लेट स्टार्ट लिया था। सही। तो हमारे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे कोह पैमा जो है वो बाप बेटा ने जो है वो K2 के साथ जो उनका हादसा हुआ, बहुत ही दर्दनाक किस्म की जो है वो स्टोरी। जिस दिन मैं यहाँ प्रोग्राम कर रही थी, हमारे पास जो है वो यहाँ जमील साहब बैठे थे, वो भी कोह पैमा आपके नामवर नाम है उनका, वो उनके साथ जो है वो इंट्रैक्ट थे, और हम प्रोग्राम यहाँ कर रहे थे कि मोहम्मद अली और उनके जो सतपारा साहब हैं वो जो है बस कुछ टाइम बाद जो है वो ये चोटी जो है वो सर हो जाएगी। फिर अचानक से ख़बर मिली कि वो कहीं गुम हो गए, उनका पता नहीं लग रहा, और फिर जो है वो सतपारा साहब के जो है वो इंतकाल की खबर जो है वो हम तक पहुंची। उन्होंने अपने बेटे को जो है वो वापस भेज दिया था कैंप की तरफ। तो ये ज़रा मुझे बताइएगा कि ये क्या सिनेरियो आप तक, आप भी मुझे बता रहे थे कि आप जो है वो इन टच थे, और ये क्या स्टोरी थी, किस तरह ये कैसे हुआ? अचानक से जो है वो उनका कहीं पता नहीं चल रहा था, और फिर जब पता चला तो फिर इस हिसाब से ये कैसे होता है? आप तो बड़ी बड़ी चोटियां सर करते हैं, तो आप कहाँ तक पहुँचे और ये किस मीटर पर थे जिस वजह से जो है वो ये सब कुछ हुआ? ये एक्चुअली
یہ ونٹر ایکسپیڈیشن تھی اور سمر اور ونٹر ایکسپیڈیشن میں بہت فرق ہوتا ہے. مین فرق یہ ہوتا ہے اس میں نیچر آپ کے مقابل جو ہے نا پلیئر ہوتا ہے, اس کے آپ نے اس کو ہی اسلٹ کرنا ہوتا ہے اس پہ, اور اگر آپ اس کو ویدر کو اگر آپ اس کو کور کر لیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے, ورنہ نہیں. تو اس دفعہ کافی ٹیمیں فارنرز آئی تھیں, یہ نہیں تھے کہ صرف جان سنیری اور یہ علی ستپارہ ساتھ تھے, اور بھی فارنر دیگر فارنرز تھے جو انہوں نے, ان کے ساتھ کچھ نیپالیز بھی آئے تھے, نیپالیز بھی آئے تھے جن کو شیرپا کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, جب وہ آئے ہیں تو وہ انہوں نے آ کے اس کو اسٹڈی بہت اچھے, ان کا ہوم ورک بہت زیادہ اسٹرانگ تھا, کیونکہ اس میں بہت مشہور کوہ پیما بھی تھے بہت, ہاں اس میں بہت انہوں نے, ان کی جو پالیسی تھی وہ بہت بہترین تھی. ٹھیک ہے, پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بجائے یہ کہ ہم اس کو 2 یا 3 گروپس میں کریں, ہم اس کو ایک 1 ٹیم کی بیس پہ اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ونٹر ہے تو ان کو ایکسپیرینس تھا ونٹر کا, تو لہٰذا انہوں نے اس کو پالیسی کے تحت انہوں نے کٹھے گئے ہیں یہ سارے نیپالیز جو ہیں. اور جب یہ گئے ہیں تو ایک بات بتا دوں میں, اس کے ان کی کامیابی میں 2 ایلیمنٹس زیادہ تھے. ٹھیک ہے, ایک تو ایلیمنٹس, پہلا ایلیمنٹس یہ تھا کہ جب ان کے کچھ جو شیرپا تھے یہ پہنچے ہیں اپنا سمٹ سے کچھ نیچے تھے, باٹل نیک پہ تھے, تو وہاں پہ یہ ٹھہر گئے. ٹھہرے اس لیے انہوں نے کہا جی ہم یہ ورلڈ ریکارڈ بننے جا رہا ہے, لہٰذا یہ ہم اکٹھے کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ میں پہلے چڑھا ہوں, میں نے پہلے اس کو کلائم کیا, میرے پہلے فٹ اکٹھے سٹارٹ کرنے کا پلان. جی اکٹھے. پھر انہوں نے ویٹ کیا ہے, نیچے سے جو ان کے باقی ساتھی جو رہ گئے تھے وہ آئے ہیں, آ کے پھر انہوں نے گروپ پورا کر کے اپنا کوورم پورا کر کے اور پھر اس پہ انہوں نے سٹارٹ کر کے اور سبمٹ کر لی. اور دوسرا ایلیمنٹ یہ تھا جو انہوں نے اس کو ایکنالج کیا ہے کہ یہ ہمارا دن اچھا تھا. تو یہ کلائمبنگ میں آپ کو ویدر اور آپ کا دن جس کو لک کہتے ہیں بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ 8000 میٹر چڑھ جاتے ہیں, چند سو میٹر آپ رہ جاتے ہیں. 8000 میٹر جو چڑھ جاتا ہے بالکل فٹ ہوتا ہے, لیکن چند سو میٹر جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل پولے سرات کی طرح ہوتے ہیں. تو اچھا اب میں آتا ہوں ان کی طرف, علی ستپارہ کی طرف. جب انہوں نے کر لیا تو انہوں نے بھی پھر جب انہوں نے نیپلینز نے کر دیا تو ہم اب سوشل میڈیا میں ایک یہ چل گیا کہ جی نیپالی نے کر لیا ہے, اب ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے, عزت کا مسئلہ بنا لیا, غیرت کا مسئلہ بنا لیا, جبکہ یہ سپورٹس ہے. اسپورٹس میں عزت اور غیرت نہیں کوئی چیز کاؤنٹ کرتی ہے, آپ نے اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو اب یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا, یہ تو یہ تھوڑی تھا کہ جب نیپالی نے کر لیا تب ان کا پلان بنا, یہ تو نیپالی سے پہلے ان کا پلان تھا. ٹھیک ہے, تو اس میں سوشل میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ اس طریقے سے اس اینگل سے نہیں ہونا چاہیے تھا. صحیح. اچھا خیر, انہوں نے اسلٹ کی, انہوں نے اس پہ کلائم کیا, علی ستپارہ نے, ان کے بیٹے ستپارہ نے, جان سنیری نے. تو جب یہ پہلی کیے تو ان کو چیلنج, ویدر چیلنج کا سامنا ہوا اور انہوں نے پھر واپس نیچے آئے. انہوں نے آ کے انہوں نے کہا کہ ہم جب دوبارہ ونڈو ملے گی, اس کو کہتے ہیں ویدر ونڈو ملنا, جس کے لیے کلائمبر ویٹ کرتا ہے, اور وہ چونکہ سیٹلائٹ فون سے بھی وہ ٹچ ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ دیکھتے ہیں. ان کو ونڈو ملی کو ارلی فروری میں, لیکن وہ بہت شارٹ ونڈو تھی, یعنی کہ 3 سے 4 دن ونڈو تھی, اور انہوں نے اس میں ہی اٹیمپٹ کرنے کی انہوں نے ڈیسیژن لے لیا. اور رات کو 9 بجے وہ بیس کیمپ سے جو ہے وہ نکلے ہیں, جو کہ نارملی عام روٹین میں نہیں نکلا جاتا ہے بیس کیمپ سے رات کو 9 بجے, لیکن شارٹ ونڈو تھی تو لہٰذا انہوں نے اس کو ایک مشن کے طور پہ لیا اور انہوں نے کہا لے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے وہ 8000 میٹر سے ہو کر آئے تھے, اب دوبارہ جا رہے تھے, تو جو ریزرو انرجی ہوتی ہے نا وہ تو ویسٹ ہو گئی, وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آتا ضرور ہے, آپ جو مرضی کر لیں اس کا بالکل امپیکٹ آتا ہے. اچھا, جب وہ ان کا یہ وہ ہو جاتا ہے. اچھا, جب انہوں نے سیٹ کی, پھر وہاں پہ جا کے یہ کیمپ 4 سے اوپر گئے اور وہاں پہ جا کے پھر یہ لاک ہو گئے, پھر وہاں سے ویدر نے ان کو پش کیا اور یہ نیچے بیس کیمپ پہ آ گئے. اب اس دوران سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ایک مہم چل پڑی, جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور یہ سوشل میڈیا کی جو مہم تھی یہ ان تک پہنچ رہی تھی؟ یہ ان تک تو نہیں, میرے تو جو سوشل میڈیا کے جو مینیجر تھے, اپنا ان کے احمد نام ہے ان کا, میرا ان سے ڈائریکٹ رابطہ تھا, اور جان سنیری سے بھی میرا ان سے رابطہ تھا. بالکل بتا رہے تھے, بالکل وہ مطلب ان کے میسیج اور میں سوال کر رہا تھا وہ جواب دے رہے تھے. تو اس لیے میں نے اس بیس پہ میں نے سوشل میڈیا میں زیادہ نہیں لکھا کہ میں بھی اگر بیچ میں لکھنا شروع کر دوں تو کنٹراڈکشن ہونے کا چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اس وقت کیونکہ آپ خود یہ پہاڑیاں سر کرتے رہے ہیں تو آپ کو اندازہ تھا کہ اس وقت جو بندہ وہاں موجود ہے اس کی کیا کیفیت ہے. بالکل, اب دیکھیں نا ہمارے جو گروپ میں ہوتے ہیں, واٹس ایپ گروپ میں
ہوتے ہیں وہ آلموسٹ سارے ماؤنٹینئر ہوتے ہیں. اگر میں ان کو لکھوں جی ویدر خراب تھا تو وہ ایک عجیب سا لگے گا کہ وہ تو خود ماؤنٹینئر چیز کو جانتے ہیں, تو میں کیوں بتاؤں ویدر خراب تھا یہ تھا. وہ جب ان چیزوں کو جانتے ہیں تو اس پہ ڈسکس کرنا. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس وقت یہ ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے تھا؟ نہیں, ڈیسیجن دیکھیں ماؤنٹیننگ میں یہ ہوتا ہے جو ایٹ دا اسپاٹ ڈیسیجن لیا جاتا ہے اس کو ہر ایک نے ماننا ہوتا ہے, کیونکہ وہ موقع پہ ہوتا ہے. ظاہر ہے, ٹھیک ہے. ہم نیچے بیٹھے ہوئے نا, ہم نیچے بیٹھے ہوئے, نیچے بیٹھنے والا وہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس نے ڈیسیجن کس سینیریو میں لیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بہت ایکسپیرینس تھے تینوں, ساجد بھی اور اپنا علی ستوارہ بھائی بھی اور جان سنیری بھی. انہوں نے ان کو بے شک ان کو ٹیم کا حصہ تھے, ان کو ہائر کیا تھا, تو کچھ معاملات تھے جو ان سائڈ چل رہے تھے. لیکن جب آپ ایٹ دا اسپاٹ ہوتے ہیں تو وہ معاملات, ایک کلائمبر جو ہوتا ہے, ماؤنٹینئر جو ہوتا ہے, وہ کبھی بھی ان معاملات کو پہاڑ پہ لے کے نہیں چلتا ہے. بالکل صحیح, ہاں بالکل نہیں چلتا. یہ نہ جان سنیری سے اگر کوئی ایشو تھا لاسٹ اس کے ایکسپیڈیشن میں تو وہ اس کلائم میں وہ ساتھ لے کے اوپر نہیں چڑھا ہوگا, اتنا مجھے پتا ہے. تو علی ستوارہ بھائی نے تو اپنی کمٹمنٹ پوری کی, ان کی کمٹمنٹ تھی اور ان کا ڈریم بھی تھا, وہ دونوں چیز کو ساتھ لے کے چل رہا تھا. اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, یقین کریں اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور یہ ان دو چیزوں کو ساتھ لے کر, ایک اپنا ڈریم کو ساتھ لے کر اور ایک کمٹمنٹ جو پروفیشنل کمٹمنٹ جو کی ہوئی تھی فارنرز کے ساتھ, اس کو دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے تھے. تو یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی بات تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور وہ ایک ہیرو جنہوں نے جو ہے وہ اتنی بڑی چوٹی سر کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ رتبہ حاصل کیا کہ پورے پاکستان کا نام روشن کر دیا. پورے پاکستان کے لیے جو ہے وہ آل اوور دی ورلڈ جو اور ماؤنٹینرز ہیں ان کے لیے ایک سٹوری, ایک تاریخ رقم کی کہ جو ہے وہ اپنے ملک کی عظمت کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے اور اپنی عزت کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاکستانی جو ہے وہ اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں, چاہے وہ پھر پہاڑ کی چوٹی پر ہوں یا پانی کے اندر ہوں, جہاں بھی ہوں. لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے, جتنے پاکستانی اس چیز کے لیے جو ہے وہ کریزی سب لوگ ہوتے ہیں, لیکن پاکستانیوں میں یہ چیز جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. پورے دنیا میں آپ چلے جائیں وہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ مشہور ہے کہ جب پاکستانی میدان میں اترتے ہیں نا تو پھر وہ اپنے ملک کی عظمت اور عزت کے لیے اترتے ہیں. وہ ان کے اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے وہاں پر, وہ اپنی ذات کو جو ہے وہ بک اپ کرنے کے لیے نہیں آتے. آپ ایک ماؤنٹینر ہیں, ایک کوہ پیما ہے. آپ نے جب یہ اپنا سفر جو ہے وہ شروع کیا تب آپ نے سوچا تھا کہ آپ اتنی بڑی بڑی پہاڑیاں, اتنی بڑی بڑی چوٹیوں پر اتنی آسانی سے چڑھ جائیں گے؟ کہیں سے آپ نے ٹریننگ لی, پھر آپ نے کیسے یہ کیمپ جوائن کیا؟ اس سے آگے کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. اچھا, یہ کوئی پری پلان نہیں تھا میرا, وقت کے ساتھ ساتھ میں چلتا رہا اور آگے سے آگے سفر کرتا رہا. بے شک جو میرا جو مائنڈ سیٹ تھا کافی عرصے بعد مجھے, اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کتنے ٹائم کی لینی پڑتی ہے؟ ٹریننگ یہ جو ہے آپ بیسک ٹریننگ لے لیں, بیسک ٹریننگ جو کلائمبنگ کے ہوتے ہیں, جو راک کلائمبنگ میں آپ لے لیتے ہیں جو وہ لے لیں, اور اس کے بعد جو آپ کے جو جس طرح آپ ایکسپیڈیشن کرتے جاتے ہیں وہ ایکسپیرینس آپ گین کرتے جاتے ہیں, کیونکہ اس میں مختلف ماؤنٹینئر ہوتے ہیں, اس میں ماؤنٹین گائیڈز ہوتے ہیں, اس میں ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر ہوتے ہیں, یہ سب ٹرینڈ پیپل ہوتے ہیں. جب آپ ان کے ساتھ یا 15-20 دن کی جب ایکسپیڈیشن کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ بہت کچھ زیادہ لرن کرتے ہیں. آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ زندگی کا سفر جتنا مشکل ہوتا جاتا ہے آپ سفر کرتے رہتے ہیں اور سیکھتے چلے جاتے ہیں. یہ چوٹیاں بھی شاید ایسے ہی آپ لوگ سر کرتے ہیں کہ اس پہ چڑھتے جاتے ہیں اور سیکھتے جاتے ہیں, اور آپ کو اتار چڑھاؤ اور وہاں کے ویدر اور ان سب چیزوں کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا رہتا ہے. آپ نے ابھی تک جو ہے وہ کتنے میٹر تک سر کیا؟ میں نے 6000 سے اوپر سے میٹر کی 3 پیکس کر چکا ہوں, باقی اٹمپٹس میں ہے. اس سے 6000 میٹر سے نیچے بھی میں نے کی ہوئی ہے. لیکن جو میرا جو مائنڈ سیٹ جس پہ میں سیٹسفائی ہوتا تھا وہ ایکسپلوریشن پہ ہوتا تھا. اچھا, اب ایکسپلوریشن کے لیے مجھے ویلیز, ماؤنٹین ویلیز کے اندر جانا, میں جاتا تھا, ان کے ماؤنٹین پاسز کور کرتا تھا. کیونکہ دیکھیں نا ماؤنٹین پاس جو ہے اس نے دنیا کی تہذیب کو پھیلانے میں ماؤنٹین پاس کا بہت اہم رول ہے. دنیا کا پہلا انسان جو اترا وہ پہاڑ پہ اترا, اور اسی پیسیج سے نیچے اتر کے ساری تہذیب کو اس نے پوری بنی انسان کو پھیلا دیا. لیکن جو پیکس ہوتی ہیں نا, ٹاپس ہوتی ہیں, وہ بیسیکلی ایک آپ کا ایک اسپیسیفک ٹارگٹ ہوتا ہے, اور پیکس جب آپ اس کے ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں تو پیک کہتی گو ٹو بیک. لیکن جو ماؤنٹین پاس ہے وہ آپ کو آگے ٹریول کراتی ہے, آگے ایکسپلور کرواتی ہے, آپ کو کلچر, مختلف ڈفرینٹ کلچر, ان کی پاپولیشن, ساری چیزوں سے آپ کو وہ آگاہی دیتی ہے. تو بہت فرق ہے ماؤنٹین پاسز کو کراس کرنا اور ماؤنٹین پیکس کو کرنے میں, یہ ایک بنیادی فرق ہے. جو وہاں جب فارنرز آتے ہیں یہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہے ایز اے ماؤنٹینر, وہ بھی چوٹیوں پر جو ہے وہ چڑھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانیوں کی کیپیسٹی اور ان کی کیپیسٹی, ان کی ٹریننگ اور آپ کی ٹریننگ میں کیا کوئی فرق ہے؟
یا آپ سیم ہی جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ ہے سارا سیٹ اپ، یہ کس طرح سے ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا گائیڈ کیجیے گا. ایکچولی بہت زیادہ فرق ہے. دیکھیں یہ ساری تکنیک جو ہے نا یہ امپورٹ ہے. K2 پہلے کس نے کیا؟ فارنر نے کیا. ماؤنٹ ایوریسٹ کس نے کیا؟ فارنر نے کیا. تو تکنیک وہ لے کر آیا. صحیح. ہم ماؤنٹینس پیپل تھے یہاں پہ، تو ان کے تکنیک سے ہم نے ان کا فائدہ اٹھایا. کیونکہ آپ اگر پوری ہسٹری ماؤنٹیننگ کے دیکھ لیں تو جتنے بگ ماؤنٹینس ہیں وہ سب فارنرز نے کیے ہیں، گوروں نے کیے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جو ایکسپلوریشن پرپز کے لیے جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اس میں مرچنٹس تھے، تاجر تھے، لیکن اس میں ایڈونچررز بھی تھے. اور اس میں ان کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برٹش نے جب سب کانٹیننٹل پہ جب وہ انٹر ہوا تھا تو اس نے اس پہاڑی علاقوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اس کی باؤنڈری لائن کو میپنگ کرنے کے لیے کافی محنت کی. اور جس میں اس نے اپنے قابل ترین اس نے آرمی آفیسر بھیجے. اس میں سیکرٹ ایجنٹس بھی تھے جنہوں نے آ کے پورا اس بر صغیر کے جو پہاڑی علاقے ہیں، جو کراکرم کی، ہمالیہ کی یا کوئی ہندو کش کے جو رینج ہیں، ان کو انہوں نے ایکسپلور کیا اور میپنگ کی. یہ بہت بڑا ان کا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپلورر آتے رہے اور وہ تکنیک جو ہے وہ آتی رہی، وقت کے ساتھ ساتھ کرتے رہی. اب تو ماڈرن آ گیا، اب تو اکوپمنٹ آ گئے، اب تو ڈیجیٹل بھی آ گئے، بہت آگے. لیکن بہت فرق تھا. 1953 میں جب نانگا پربت کیا تھا تو اس کا جو وہ آئس ایکس تھا، کلاڑا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، آئس ایکس تو نہیں کہہ سکتے. اور آج کل کے جو میٹل کے اور جو آ رہے ہیں وہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. صحیح. یہ ایک فرق ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں ابھی ماؤنٹینرز کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ یہ سب تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سر کرتے ہیں چوٹیوں کو، آپ وہاں جب چڑھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ ایک سفر پر گامزن ہو گئے ہیں تو پیچھے مڑنے کا تو راستہ آپ لوگوں کے پاس تب تک نہیں ہے جب تک آپ جو ہے وہ بلندی تک پہنچ نہ جائیں؟ یا پھر آپ کا ڈیسیجن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے واپس آ جائیں تو پھر آپ کا وہ شوق کہاں گیا؟ اس لیے آپ کو چلنا پڑتا ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو پرابلمز کہاں آتی ہیں؟ جی پرابلمس تو آتی ہیں. اٹ سیلف آپ کو ایکسپیڈیشن کرتے ہیں، چاہے وہ ٹریکنگ ہو یا کلائمبنگ ہو، اس میں آپ کے ساتھ نیچر آپ کے ساتھ ہوتا ہے. نیچر اپ ڈاؤن رہتا ہے نا، نیچر کبھی بھی اسٹے نہیں کرتا ایک جگہ پہ. اور جیسے وہ چینج ہوگا آپ کو اس کے ساتھ آپ چلنا پڑے گا، اس کو مینیج کرنا پڑے گا. جب مینیج کرتے تو ڈیفینیٹلی آپ کو مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. اچھا انفراسٹرکچر کا ایک تو ہے ایشو، لیکن چونکہ ہم ایڈونچرر لوگ ہیں تو انفراسٹرکچر کو ہم اتنا خاطر میں نہیں لاتے، لیکن اس کو مینیجبل ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کیونکہ فارنرز بھی جو آتے ہیں وہ یورپ سے آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی ایڈونچرز کے لیے تو آتے ہیں لیکن وہ گھر سے تو ایڈونچر نہیں شروع کر سکتے نا. ایڈونچر تو ایٹ دا اسپاٹ پہنچ کے کریں گے ماؤنٹین ایریا کا، لیکن ماؤنٹین ایریا سے پہلے جو ایئرپورٹ سے اور وہاں تک جو پہنچانے کے جو انتظامات ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہتر ہونے چاہیے. ٹھیک آپ نے مطلب اس طرف اشارہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ تمام سہولیات ہیں لیکن تھوڑی اور بہتر ہو جائیں. ایک اور بھی ایشو ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو ماؤنٹیننگ کے جو ہے نا، کلائمبنگ کے یا ٹریکنگ کے یا ماؤنٹینئر سے ریلیٹڈ جو ہے نا اس کو تربیت دے سکے. تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت سب چل رہا ہے؟ بیسیکلی سارے اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے اگر کوئی ادارہ پاکستان میں ہے، الپائن کلب آف پاکستان ہے، تو الپائن کلب پاکستان کے تو وہ اتنا اس کا کردار جو ہے وہ نہیں رہا. وہ اپنی حد تک تو کام کر رہا ہے لیکن جس حد تک جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا کرکٹ کے لیے تو اتنے زیادہ کرکٹر ہیں کہ گراؤنڈ کم ہے. اور لکیلی ہمارے پاس ماؤنٹین کی اتنی پیچز ہیں جو کاؤنٹ لیس ہے لیکن پلیئر نہیں ہے. صحیح. تو یہ کہاں کی بات ہے؟ اب علی ستپارہ بھائی ہیں، حسن ستپارہ ہیں اور دوسرے جو دیگر کافی جو نارتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے ماؤنٹین میں کیے، انہوں نے اپنی سیلف ایفرٹ کی ہے اور اسی میں وہ گوروں کے ساتھ رہ کے انہوں نے ساری تکنیکس کو اس کو لرن کیا. اور مطلب ابھی تک آپ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے چوٹیوں کو سر کرتے آئے ہیں. آپ اس میں انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے، اس میں جو پیسہ لگتا ہے، جو آپ لوگ اپنے کھانے پینے سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ تمام چیزوں کے بندوبست کرتے ہیں، آپ کا جو ٹریول ہوتا ہے، یہ اخراجات کہاں سے آپ لوگ افورڈ کرتے ہیں؟ اچھا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے نا. یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو آپ سے شاید کوئی کرے گا بھی نہیں. اس پہ فیچر بھی آپ کا ویری کرتا ہے سارا. بالکل. اگر آپ اس کو ایز اے انڈسٹری لے لیں ماؤنٹینئر کو تو کچھ فائنینشیل حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، آپ کرکٹ ہے، پی بی سی کے ادارہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پروموٹ کرتا ہے، پلیئر اپنے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ داخل ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن ماؤنٹین میں کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جیسے اگر کوئی کلب لیول پہ ہے، اگر کوئی محکمے میں اس کو پروموٹ کرے، جیسے کرکٹ کو کلب لیول کی ہر جیسے سوئی گیس کی ٹیم ہے، وابڈا کی ٹیمیں ہیں، اس طرح بینکس کی ٹیمیں ہیں. اسی طرح اگر یہ ادارے بھی جو پروفیشنل ادارے ہیں، جو کمرشل ادارے ہیں، پیورلی کمرشل ادارے ہیں، یہ بھی اگر ماؤنٹین سے ریلیٹڈ جو پلیئر اس کو لے
اپنے ان کو جاب دیں اور ان کو ٹورنامنٹس کروائیں. اسی طرح وہ پہاڑ پہ جا کے ٹورنامنٹس کرائیں, جب اسٹیڈیم میں ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں. تو جب اس طرح کریں گے, بیک اپ سپورٹ نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اور یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اسپانسرشپ لینے میں. پاکستان میں اسپانسرشپ لینا ایک مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, اب جتنے فارنر آتے ہیں وہ ہارڈلی 80% جو ہوتے ہیں وہ سارے اسپانسرڈ. آپ کو لگتا ہے کہ ساری اسپانسرشپ جو ہے وہ کرکٹ کی طرف جو ہے وہ اس لیے بھی ہو گیا کیونکہ اس کو پروموشن بہت ملی؟ جس چیز کو پروموشن بہت ملتی ہے وہ چیز آٹومیٹکلی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے اور پھر ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے. آپ لوگ جو ہے وہ اب آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ٹی وی پروگرامز کر رہے ہیں, اپنی جو ہے ویبیلٹی کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے ٹائم میں جہاں اس وقت جو ہے وہ کرکٹرز کو جو ہے وہ پریفرنس ملتی ہے, وہیں ہمارے ماؤنٹینرز جو آپ لوگ بھی ہمارے ہیروز ہیں, آپ اتنی بڑی بڑی چوٹیاں سر کر رہے ہیں, پاکستان کا خوبصورت نظارہ ہمیں دکھا رہے ہیں, تو ہماری بڑی بڑی کمپنیز کو چاہیے کہ آپ کو بھی پروموشن دیں. آپ میں سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے کہ یہ ہمارا ماؤنٹینر ہے, یہ چوٹی سر کرے گا, تو ہم اس کے لیے وہاں پر آپ وہاں جا کے ان کی جو ہے وہ پبلسٹی کر سکتے ہیں, ان کا جھنڈا لگا سکتے ہیں, ان کی جو ہے وہ اور برانڈ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتی ہوں شاید آج کے پروگرام کے بعد آپ کا یہ مسئلہ بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ حل ہو جائے کہ ہمارا یہ پروگرام کسی اچھی جگہ پر اور بہت اچھے لوگوں میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ آپ کی آواز پہنچے. تو اگر آپ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو بلانے کا ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے. میں وہ ستارے نہیں ڈھونڈ کے لاتی, یا میرے پروڈیوسر جو ہیں اب وہ ایسے ستارے ڈھونڈ کے نہیں لاتے کہ جنہیں پہلے سے لوگ جانتے ہوں. ہم وہ ستارے چن کے لاتے ہیں جو ہمارے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, کوہ نور کے ہیرے کی طرح جو ہے وہ نایاب ہیں, اور ہم ان کو چن کے جو ہے وہ اس پروگرام میں بٹھاتے ہیں. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے جو گیسٹ بلائے تھے وہ کون تھے, کہاں سے تھے, تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ہیرے ہیں جو ہم آپ کے لیے چن کے اس لیے لا رہے ہیں کہ ان جیسا بنیے. ہمیں جس طرح کا اپنی پرسنالٹی کو, آپ جیسے بہت سے لوگ کوئی پیما بننا چاہتے ہوں گے, ماؤنٹینر بننا چاہتے ہوں گے, لیکن ان کے پاس کوئی وے نہیں ہے, تو اسی لیے آپ لوگوں کو بلایا کہ آپ بتائیے کہ ان کے لیے کیا وے ہے, وہ کیسے پاکستان میں یہ چوٹیاں سر کر سکتے ہیں. ایکچولی ہم سیلاب کے بعد سارے اقدامات کرتے ہیں, سیلاب سے پہلے نہیں کرتے. یہ ایک بیسک ہے بات جو کہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. اچھا, ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جیسے اگر اس کو ماؤنٹینئرنگ کو اگر ہم اسکول کے چیپٹر میں شامل کر لیں, ڈاکٹر کیسے بنتے ہیں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کی کتابیں ہیں. بالکل صحیح. ان کی نرسری ہے, ان کے سکولز ہیں, ان کے پورا ایک پروسیجر ہے, وہ پڑھتے ہیں, پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں. مجھے بتائیں کہ بغیر اگر کتابیں ہٹا دیں تو کون ڈاکٹر بنے؟ کوئی بھی نہیں بنے گا. اسی طرح اگر ماؤنٹینئرنگ کا سبجیکٹ بھی لایا جائے تو ماؤنٹینئر کیوں نہیں بنیں گے؟ بالکل ٹھیک, بالکل بنیں گے. تو اصل میں ہم نے ابھی تک رائٹ پاتھ جو ہے نا وہ ہم نے اختیار ہی نہیں کیا, اڈاپٹ ہی نہیں کیا. جتنے لوگ آج جن کے نام ہیں یا جو کام کر رہے ہیں, وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کوہ نور کے ہیرے ہیں, وہ اسی لیے پس پردہ رہ جاتے ہیں کہ وہ سیلف ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. سیلف ایفرٹ میں آپ کی وہ 100% آپ ورائٹی اپنا اسکل پرفارمنس نہیں دے سکتے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھیں ماؤنٹینئرنگ جو ہے ایک بہت ٹف فزیکل فٹنس کا کام ہے. اب فزیکل فٹنس کی طرف آتے ہیں تو اس میں فوڈس ہیں جو اس کو فوڈ چارٹ کا لینا پڑے گا. وہ کہاں سے فوڈ چارٹ کا استعمال کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, جب تک کہ ادارے اس کو نہ لیں, اس کو ماؤنٹینئرنگ کے طور پہ, اور اس کے اسکول کالجز میں اس کو شامل کرنا چاہیے. اب ہمارے جو مسئلہ یہ کہ ہم جس کو پوچھ لینا آپ نے K2 تو کیا ہوگا, یعنی کہ پوری لوگوں کو, پوری قوم کو K2 کے یا ایک دو پہاڑ کے نام آتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس اور یہ نہیں پتا کہ اس پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے اور وہ کتنا کوئی K2. میں نے یہاں بیٹھ کے K2 کا نام لے دیا. اس میں فائنانس بہت ہائیلی کاسٹ ہے. K2 8000 کا چڑھنا ہر ایک کا بس کی بات نہیں, زیادہ تر فائنانس اس میں انوالو ہے. اب لوگ جو ہیں, اگر ہم اویئرنیس نہیں ہے, پاکستان میں آپ دیکھیں 7000 میٹر سے جو اوپر ماؤنٹین ہے وہ 100+ ہے. صحیح, کسی ملک میں بھی نہیں ہے, کسی ملک میں بھی نہیں. اور جو 5000 جو 6000 کے ان بٹوین ہے میٹر کے, وہ کاؤنٹ لیس ہے. صحیح. تو مجھے بتائیں کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ کاؤنٹ لیس ماؤنٹین ہے؟ تو نہیں ہے. لیکن کاؤنٹ لیس ہمارے پاس پلیئر نہیں ہے, نہ ہم نے اس کو نہ سیریس لیا, ہم نے سیریس ہی نہیں لیا اس کو, اسپورٹ انڈسٹری کے طور پہ لیا ہی نہیں ہے. یہ ایک اسپورٹس بن سکتا ہے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ساجد, یہ جو علی ستپارہ بھائی کا جو یہ جو کیس ہوا ہے, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اٹ ول بی لاسٹ؟ نو 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 نو, ناٹ ایٹ آل. یہ بڑھتا رہے گا, یہ کیس آتے رہیں گے, اس وقت آتے رہیں گے. لیکن علی ستپارہ صاحب نے جس طرح ماؤنٹینرز کو عزت دلوائی ہے نا, اور ماؤنٹیننگ کا جو ایک نیا اسپیکٹ اور ایک نیا ویو جو سٹارٹ
اسٹارٹ کر دیا ہے, اس کے بعد سے جو بھی اب لوگ آ رہے ہیں, اب تو حکومت بھی اس پر سوچنا شروع ہو گئی ہے کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل جو ہے وہ پروجیکٹ تیار کیا جائے, اور اس کے لیے جو ہے وہ اسپیشل, جس طرح آپ ادارے کی بات کر رہے ہیں, یا اس کا ایک سبجیکٹ جو ہے وہ لے کر آیا جائے. آج جو آپ نے یہ بات یہ کی ہے, تو یہ بات بھی جو ہے وہ آگے تک ضرور ہم اپنے پروگرام کے تھرو جو ہے وہ پہنچائیں گے, کیونکہ ہماری کوشش یہ نہیں ہوتی کہ ہم صرف یہاں پر آئیں, پروگرام کریں اور چلے جائیں. اگر کوئی اچھی بات ہے تو یہ میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں آگے تک یہ بات کو پہنچاؤں, اور اگر کہیں کسی کی کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے تو وہ ضرور کی جائے. آگے اللہ مالک ہے, کرنا نہ کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یا بندوں کے ہاتھ میں ہے جو نیچے بیٹھے ہیں. تو باقی جو ہے وہ ہم اپنا کام جو ہے وہ کرتے چلے جائیں, جیسے آپ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ نے فوڈ کی بات کی ہے, آپ نے بات کی ہے کہ اس میں انسان کو اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے اتنی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے. اس میں آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہوتی ہے, کیا فوڈ استعمال کرتے ہیں آپ لوگوں, کیا ویٹ کتنا ہونا چاہیے, آپ کی ڈائٹ کیا ہوتی ہے, آپ ایکسرسائز کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں؟ اچھا, ہوتا یہ کہ جب کوئی پلان کرتے ہیں ایکسپیڈیشن تو ہوم ورک بہت ضروری, تو ہوم ورک میں یہ ایک ایکسرسائز اور فوڈ کا بھی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ کہ اگر آپ کوئی ایکسپیڈیشن کر رہے ہیں, اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, کر کے پھر آپ اس کو انالائز کرتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوگی فوڈ پہ, یہ کتنے دن ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہم روٹین کا اس میں فوڈ استعمال کرتے ہیں, پھر ماؤنٹین کے اندر جاتے ہیں تو بیس کیمپ فوڈس الگ ہوتے ہیں. اس کے بعد جب کلائم کرتے ہیں, جب فردر ہائی الٹیٹیوڈ پہ جاتے ہیں, ہائی الٹیٹیوڈ کے فوڈس جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ریڈی ٹو ایٹ ہوتا ہے, سافٹ ہوتے ہیں, جلدی ڈائجسٹ ہونے والی چیز ہوتے ہیں, لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں, جلدی مطلب ڈائجسٹ ہو جائے, کیونکہ وہاں پہ آپ پراپر آئل آپ زیادہ استعمال نہیں کر سکتے, گھی کا استعمال آپ زیادہ نہیں کر سکتے ہائی الٹیٹیوڈ پہ. ان سے ہم تھوڑا سا پریئرس اوائڈ کرتے ہیں. اگر ہمیں پتا ہو کہ آج ہم C1 سے نکل رہے ہیں یا 5000 میٹر سے اوپر جا رہے ہیں, تو پھر آئل کو اور گھی یا اس طرح کی تلی ہوئی چیزوں کا استعمال ہم کم کر دیتے ہیں, اور اس کو ہم چاکلیٹ یا سوپ, نوڈلس اور اس طرح کی چیزوں پہ ہم لے آتے ہیں. تو یہ اور ایک چارٹ پورا بنتا ہے کہ اگر 15 ڈیز ہیں تو کتنے دن آپ کے کیمپنگ کے, کتنے دن آپ کے ہوٹلنگ, اور کتنے دن آپ کے ہائی الٹیٹیوڈ پہ ہیں. آپ ہائیسٹ لیول پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو جو فوڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے, یا آپ اپنے ساتھ جو فوڈ لے کے جا سکتے ہیں, ان میں جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی بسکٹ وغیرہ یا نوڈلس یا کوئی ایسی چیز, یا پانی یا لکوڈ سوپ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو آپ لے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, اور پھر وہاں پر جو ہے وہ جب آپ اسٹے کرتے ہیں, اس میں ظاہر صبح بھی ہوتی ہے, دوپہر بھی ہوتی ہے, شام بھی ہوتی ہے, تو وہ کیسے آپ لوگوں کا ٹائمنگ کیسے سیٹ ہوتے ہیں اس میں؟ ٹائمنگ ایکچولی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی اگر آپ ماؤنٹین کے لیے جا رہے ہیں, پیکس کے لیے کلائم کے لیے جا رہے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی فزکس کو اکارڈنگ ٹو ہائی الٹیٹیوڈ پلیٹ فارم اور اکارڈنگ ٹو ویدر آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, جس کو ایکلیمیٹائزیشن پروسیس کہتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ 4000 میٹر پہ لیٹ سپوز آپ نے بیس کیمپ بنا لیا, تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کل 800 میٹر اوپر جائیں گے. اس سے اگر 6000 کے ہے تو پھر اس سے آپ کہتے ہیں ہم 700 میٹر 700 میٹر اوپر جائیں گے. اور وہ پھر C1 ہائی کیمپ بن جاتا ہے, ہائی کیمپ اسٹیبلش کرتے ہیں, وہاں پہ آپ اسٹے کرتے ہیں. پھر ہائٹ C1 بنتا ہے جس کو کیمپ 1 کہتے ہیں, پھر C2 بنتا ہے, اس کے بعد 6000 میٹر کی فائنلی اٹیمپٹ ہوتی ہے, اور وہ نارملی ہم رات کے مڈ نائٹ میں نکلتے ہیں. ہاں, وہ رات کے مڈ نائٹ میں نکلا جاتا ہے. ایک تو وجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا فروزن ہوتا ہے, اس پہ ایولانچ کے, لینڈ سلائڈس کے, راک فالنگ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, اور آپ اوپر پہنچ کے ارلی مارننگ جو ہے آپ اوپر پہنچتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا ڈسینڈنگ ہوتا ہے. ڈسینڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ C1 اور C2 کو بائی پاس کرتے ہوئے ڈائریکٹ آپ بیس کیمپ تک بھی پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ فری ہے, آپ جس مرضی کا فوڈ استعمال کر سکتے ہیں, بے شک آپ پکوڑے کھا لیں, اس پر کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, صحیح ہے. جب آپ لوگ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں, یعنی اس ہائٹ پہ پہنچ گئے جو آپ وہ 6000 ہے 8 ہے جو بھی وٹ ایور جو آپ لوگوں کا اپنا جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اچیو کر لیتے ہیں, تو وہاں کتنی دیر سٹے کیا جاتا ہے, وہاں آپ لوگوں کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے, آپ کیسے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیا چیز جو ہے وہ وہاں پر کیا محسوس ہو رہا ہوتا ہے؟ ٹاپ جو ہے وہ الٹیمیٹ گول ہوتا ہے ماؤنٹینئر کا. جب آپ ٹاپ پہ پہنچتے ہیں, چاہے وہ ماؤنٹین پاس ہوں یا پیکس کی ٹاپ ہوں,
تو وہاں سے جو ایک الٹیمیٹ آپ نظارہ جو دیکھتے ہیں وہ اس کو بریف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ موسٹلی جو کلائمبر ہوتے ہیں یا ماؤنٹینئر ہوتے ہیں ان کے آنکھ سے آنسو گرتے ہیں یہ. اور سبحان اللہ تو آپ ایسے نکلتا ہے جیسے کسی نے بندوق رکھ دی ہے, پڑھو بھی سبحان اللہ. تو اور وہ بس وہ ایک الٹیمیٹ گول ہوتا ہے, اس کو بریف کرنا بہت مشکل کام ہے. لیکن وہاں پہ جو سب سے جو میرے لیے جو سب سے جو میں جس کو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے, میری پراپرٹی ہے, وہ سجدہ ہوتا ہے جب میں اس جگہ پہ جب میں اتنی ہائی الٹیٹیوڈ پہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو بس میز پہ پھر اختیار نہیں رہتا اور میں بے اختیار ہو جاتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو یہ ایمان تو ہے لیکن ایمان کا لیول اتنا اوپر چلا جاتا ہے, اتنا اوپر چلا جاتا ہے اور آپ خود نیچے گر جاتے ہیں. پہاڑ پہ چڑھ کے آپ خود نیچے گر جاتے ہیں اور ایمان کا جو لیول ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے اور جو اس فرق کو سمجھتا ہے وہی ریئل ماؤنٹینئر ہوتا ہے. زبردست. اس کا یہ نہیں کہ صرف ایز اے بینگ اے مسلم میں یہ کر رہا ہوں, ایون کہ جو فارنر ہوتے ہیں وہ بھی اوپر جا کے کہتے ہیں کہ کوئی ایک ذات ضرور ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وہ اس چیز کو وہاں مان لیتے ہیں, نیچے آگے پھر وہ اپنے سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں. پھر وہ سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. لیکن یہ ماننا کتنی بڑی بات ہے اور اس بات کا جو ہے وہ یقین پختہ کرنا. اللہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں یہاں بھی ہوں, ہر جگہ موجود ہوں, شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور اتنی مشکلات سے گزر کے جب بندہ اتنی اونچائی تک پہنچتا ہے تو واقعی بے قابو ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں صاف صاف بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے تو یہ جو کائنات ہے نا یہ مسخر کر دیے تمہارے لیے. بالکل صحیح بات. تو جب مسخر کر دیے تو ہم نے پھر انسان کے قدم وہاں پہ پڑنے ہی پڑنے ہیں. اب اس میں جو چیز مشکلات آتی ہیں, حادثات ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ تو روڈ پہ بھی ہوتے ہیں, وہ تو گھر کے اندر بھی ہو جاتے ہیں. آپ سیڑھی سے اترتے ہوئے گھر میں گر جاتے ہیں, آپ باتھ روم میں گر جاتے ہیں. تو آپ جیسے علی ستپارہ بھائی کی آپ دیکھ لیں, ان کی اللہ نے جس دن لکھا تھا اسی دن ہوا نا. پہلے دن وہ گئے, نہیں لکھا ہوا تھا, واپس آ گئے. دوسری دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کی, نہیں لکھا ہوا تھا, واپس آ گئے. تیسری دفعہ میں لکھا ہوا تھا نا, اگر نہیں لکھا تو پہلی دفعہ میں واپس آ جاتے. بس یہ زندگی اور موت اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی. چار ممبرز تھے. صحیح بات. اب ایک کا نہیں تھا, یعنی کہ ساجد ستپارہ کا نہیں تھا, تو اللہ نے اس کو واپس بھیج دیا. 3 کو نہیں واپس آنا تھا, نہیں بھیجا. آپ اپنے ایمان مکمل رکھیں. ایمان مکمل. آپ دیکھیں, میں جب ماؤنٹین میں جاتا ہوں, میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ میں نے ایک پاس کرنا ہے لیکن وہاں پہ پتھر بہت آتے ہیں. انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی, عمار ملک نے بہت خوبصورت بات کی. کہتے آپ کا ایمان لگ رہا ہے کہ ابھی تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے جب آپ پہاڑ پہ جاتے آپ پتھر گن سکتے کتنے پتھر ہیں؟ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں. تو کیا وہ سب آپ کی طرف آتے ہیں؟ نہیں آتے. وہی پتھر آپ کی طرف بڑھے گا جس پہ اللہ نے آپ کا نام لکھ دیا ہوگا, ورنہ کسی ایسے پتھر کی مجال نہیں کہ وہ آپ کو ٹچ بھی کر جائے. واہ واہ, یہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایمان کی پختگی کی سب سے بڑی بات ہے. بالکل بالکل سچی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ دیا نا کہ تمہاری طرف جو تکلیف آتی ہیں وہ بھی بھیجی جاتی ہیں تمہیں آزمانے کے لیے, اور جو اس میں سے گزر جاتا ہے وہی پار لگ جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ مشکلات ہیں کہ ہم گھبرا جاتے ہیں. لیکن جب آپ اتنی بڑی چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں, پھر جب زندگی کی مشکلات آپ کو مشکلات لگتی ہیں کہ یہ ٹینشن, یہ پریشانیاں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کو ہرٹ کرتی ہیں, یا جتنی تیزی سے آپ جو ہے وہ پہاڑی سر کرتے ہیں اتنی ہی آسانی سے یہ سب کچھ جو ہے, کیونکہ ایمان کا لیول اتنا مضبوط تو ہو جاتا ہے کہ وہ مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہونے نہیں دیتا ہوگا. ماؤنٹیننگ میں جو ڈیسیژن میکنگ آپ کو سکھا دیتی ہے اور کیسے مینیج کرنا ہے, یعنی کہ ویدر کوئی آسان چیز تو نہیں ہوتی, مشکل چیز ہوتی ہے. بالکل آپ اس کو مینیج کرتے ہیں. تو جب آپ مینیج کرتے ہیں تو پھر وہ چیزیں آپ کی جو روٹین لائف میں ہوتی ہے, آپ کی جو ماؤنٹین سے بلو دا ماؤنٹین جو لائف ہے, یہ تو ابو دا ماؤنٹین لائف ہے نا, ایک بلو دا ماؤنٹین لائف ہوتی ہے جس میں جو آپ جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے نا آپ کے روٹین لائف میں آپ کے کام آتا ہے. اب ساجد ستپارہ کی میں اسپیشلی بات کروں گا, اس کی ہمت دیکھیں کہ باپ کو وہ چھوڑ کے آ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ اب میں شاید نہ دے سکوں, ٹھیک ہے نا, وہ کس کرب میں کتنی پین میں وہ آیا ہے. تو وہ اس کی ماؤنٹینئرنگ اسکل تھی, ورنہ کوئی اور ہوتا کہ اس کو پتا ہے کہ میرا والد نہیں ہے تو وہ تو شاید نیچے نہیں آ پاتا اگر ادر دین کوئی ماؤنٹینئر ہوتا ہے. لیکن وہ بیسیکلی وہ ماؤنٹینئر تھا, لہٰذا اس کو ان سب چیزوں کو لیتے ہوئے, وہ اس کرب کو لیتے ہوئے, باپ کی جدائی کو لیتے ہوئے, ہر ایک چیز کو لیتے ہوئے وہ اکیلا ہی آپ کے 8000 میٹر سے نیچے بیس کیمپ پہ آیا, جو اٹ سیلف ایک بہت بڑا کارنامہ, بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ اکیلا ہی
ہو تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ماؤنٹینئر جو ہے نا کس قدر اسٹرانگ ہوتے ہیں, انر بھی اور ان کا آؤٹر دونوں طریقے سے وہ بہت اسٹرانگ. اچھا یہ بتائیں کمال کہ آپ تو چلیں جو ہے وہ اپنے بچپن سے یا اپنی جوانی سے جو ہے وہ ایز اے ماؤنٹینر ماؤنٹینس پہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں, چوٹیاں سر کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ کے ٹارگیٹ ہوں گے, وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی. لیکن آپ کے بیٹے جو بھی چھوٹے ہیں کتنے سال کے ہوں گے وہ؟ میں نے ان کی تصاویر بھی آپ کے ساتھ دیکھی ہیں, وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑی بڑی چوٹیاں سر کر رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. ان کو آپ نے کیسے یہ ٹرین کیا اور ٹریننگ دی اور کیسے ان کو اس طرف لے کر آئے؟ وہ آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ اس طرف آنے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی یا کیا؟ اچھا اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ آپ بائی برتھ کہہ سکتے ہیں. میں نے فورسفلی تو نہیں لے کے آیا. اچھا کہ فورسفلی تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا نا, صحیح, کیونکہ اس نے خود چلنا ہے اور میں نے خود چلنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو لے کے تو نہیں چل سکتا میں. تو جب یہ میرے ساتھ کہیں باہر جاتا تھا گھر سے باہر, تو یہ چھوٹے میں میرا ہاتھ چڑھا کے ادھر ادھر ہو جاتا, دیکھتا تو پتہ لگ رہا ہے کھمبے پہ چڑھ رہا ہے, اچھا کبھی کھڑکی پہ چڑھ رہا ہے, کبھی یہ ادھر چڑھ رہا ہے. تو میں کیا کر رہا ہوں یہ. تو ایک دن اس کو ایسے جب یہ 9 ایئرز اولڈ کا تھا تو میں ایک گنگا چوٹی ہے آزاد کشمیر میں, لوئر آزاد کشمیر میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے, ادھر گیا تو اس کو میں جا رہا تھا, میں نے کہا اس کو بھی لے چلتا ہوں. اوکے, اس کو لے کے گیا تو میں حیران رہ گیا کہ میں سڑک چل رہا تھا, کہہ رہا پاپا جب پہاڑ چڑھتے تو سڑک سے نہیں جاتے, پہاڑ سے جاتے ہیں, تو آپ سڑک کیوں جا رہے ہیں, آپ پہاڑ سے چڑھیں. تو میں حیران رہ گیا اس کے یہ چیز. اور پھر وہاں پہ مس پلیس بھی ہوا رات میں, لیکن اس نے رویا نہیں, اس نے بڑی جو مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور یہ نیچے, ہاں سر بالکل, یہ نیچے بھی آیا اور یہ مس پلیس ہو گیا تھا, نیچے بھی پہنچا یہ ہوٹل تک. تو کتنے سال کا بچہ؟ یہ اس وقت اس کی 9 ایئرز اولڈ تھی, اب تو 14 ایئرز میں 9 سال کا بچہ رات کو غائب ہو جاتا ہے چوٹی پہ چڑھتے ہوئے, پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے, ساری رات ہی گھوم پھر کے پہاڑ سے خود ہی وہ آ جاتا ہے, رات کو یہ 12 دیتا ہے, یہ واپس آ چکا ہوتا ہے. تو یہ بڑی اس میں تب یہ چیزیں جو انڈیکیٹرز تھے, تب میں نے اس کو ساتھ لیا. اور اس کو ٹریننگ میں نے اس لیے کرایا کہ سب سے پہلے اس کو میں نے ونٹر میں کرانا شروع کیا. کیونکہ دیکھیں آپ ہائی الٹیٹیوڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے جو آپ کا جو مخالف پلیئر ہوتا ہے وہ سنو میں ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے میں نے اس کو اتارا اس کو سنو میں, کہ یہ سنو میں اگر یہ کمفرٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ آگے چل کے بھی کمفرٹ ہو جائے گا. اچھا جب پہلی دفعہ لے کر گئے ہیں تو ظاہر دل میں کچھ تھوڑا بہت ڈر خوف تو ہو گئی نا, کہ مطلب یہ پتہ نہیں کر پائے گا, میرے ساتھ چل پائے گا نہیں چل پائے گا, بچہ ہے تو کیسے. کتنے سال کا تھا جب آپ نے اس کو پہلی دفعہ میدان میں اتارا؟ اس وقت یہ 9 ایئرز اولڈ کا تھا, 8 یا 9 ایئرز اولڈ کا تھا جب اس کو میدان پہ اتارا. اس کے بعد گریجولی پھر میں نے اس کو اپنے ساتھ اس کو رکھا, لیکن اس کو میں نے فورس نہیں کیا اور نہ اس کو یہ کہا کہ میرے فٹ اسٹیپ پہ چھوڑا. اس کو بالکل میں نے کھلا چھوڑا, اور یہ اس میں زیادہ پرفارمنس کی. کھلا چھوڑنے سے یہ ہوا اس کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ بلڈ ہو گیا. تو یہ اب آپ اس کے آگے آنے والی اگر ایکسپیڈیشن دیکھیں گے یا ابھی جو اس نے کی, انشاءاللہ ہم ضرور بلائیں گے ان کو بھی اپنے پروگرام میں, اور جو ہے وہ ہمارے بچے جو آنے والے اور کچھ بننا چاہتے ہیں, اپنے جو ہے ماؤنٹین سر کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایون کہ جو نارتھ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو کہا کہ اگر ہم پنجاب کے لیول سے دیکھتے ہیں تو یہ بچہ آؤٹ کلاس ہے, کیونکہ ایک لو لینڈ سے بچہ آ کے ہمارے پہاڑوں پہ اس طرح وہ چلتا ہے جیسے یہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس چیز کے لیے بنایا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس چیز تک پہنچ جاتا ہے؟ جی پہنچ جاتا ہے. میں علی ستارہ بھائی کی مثال دیتا ہوں نا, وہ تو فٹ بال کے پلیئر بننے نکلے تھے. صحیح. فٹ بال کا پلیئر بننے چلے تھے, اللہ نے وہ کھیل رہے تھے, بہت اچھا کلب میں بھی داخل ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, لیکن اللہ نے ان کا انتخاب کہیں اور کر چکے تھے, اور وہ انہوں نے اس کو اٹھایا, اور اب تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بیکن لائٹ بن چکے ہیں نا. بالکل ایسے. وہ تو کچھ لوگ اس دنیا سے جا کر اپنی ایک ایسی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک قائم رہتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نام سے ان کی قدر رہتی دنیا تک قائم رہتی ہے, اور علی ستارہ جو ہے وہ ان میں سے ایک ہمارے ہیرو کہ جنہوں نے جو ہے وہ اتنی بڑی چوٹی سر کرتے ہوئے جو ہے, میں تو شہادت کا ہی جو ہے وہ یہ کہوں گی, آگے اس سے آگے تو میں اب کیا کہہ سکتی ہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور اتنی اچھے جو ہے وہ کام پر. اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہاں جا کے جو ایک ایمان کا کیفیت اور لیول سٹینڈرڈ کچھ اور ہو جاتا ہے, تو یہ پھر سلسلہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. باقی آپ آکسیجن کی اگر بات کر لیں تو آپ لوگوں کے پاس کتنا حد تک جو ہے وہ کتنے میٹر تک آپ آکسیجن کے بغیر جا سکتے ہیں, اور پھر کون سی ایسی ہائٹ ہوتی ہے جہاں پہ آکسیجن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیے آکسیجن کے بغیر تو 8000 میٹر سے اوپر بھی لوگ جا رہے ہیں. اچھا. تو آکسیجن کا یہ ہے کہ جو چیز ماؤنٹیننگ میں جو چیز آپ کو فیسیلیٹ کر رہی ہے آپ کو وہ استعمال کر لینا چاہیے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے آکسیجن لینا چاہیے تو آپ کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس پہ مقابلہ نہ
نہیں ہونا چاہیے نا کہ اس پہ لینا چاہیے. 6000 میٹر سے اوپر نارملی جو ہے نا یہ آپ کے آکسیجن کے مسائل جو ہے نا یہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ میں ابھی 7000 میٹر سے اوپر نہیں گیا ہوں تو لہٰذا مجھے نہیں پتا کہ 7000 میٹر کے میرا آپ 7000 پہ تو 6000 میٹر سے اوپر جو وداؤٹ آکسیجن یہاں تک تو میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوئی, نہ میرے نہ میرے بیٹے کو بھی ابھی تک. ٹھیک ہے, وہ بھی 6000 میٹر کر چکا, وہ 6000 میٹر کر 6000 میٹر سے اوپر کے 3 وہ پیکس کر چکا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور آپ 7000 سے اوپر ابھی نہیں گئے, تو آپ ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ تو یہی ہے کہ میں ایک 7000 کر لوں, لیکن نارملی میرا ایکسپلوریشن کی طرف مائنڈ ہوتا ہے کہ میں نے ایکسپلور کر کے دنیا کو دکھانا تھا, اور اسی لیے میں نے ایک مشن جو رکھا کمال کا پاکستان, وہ وجہ یہی ہے. آپ اس میں دیکھیں اس میں میں نظر نہیں آتا, اس میں صرف اور صرف پاکستان نظر آتا ہے, اور کوئی باقی فیس بک میں تو میں نظر آتا ہوں, وہ تو لاری اڈا بنا ہوا ہے. لیکن کمال کا پاکستان کہ میرا کام جو ہے وہ لوگوں کو نظر آنا چاہیے, پاکستان کو نظر آنا چاہیے, اس لیے میں نے ایک پیج بنایا. اچھا, اتنی اونچی جب پہاڑی چوٹی پر چڑھ رہے ہوتے ہیں اتنے میٹرز کے اوپر, تو وہاں پہ کیسے کیپچر کرتے ہیں؟ آپ کے پاس جو کیم ہوتا ہے اس کو کیسے آپ جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں, کیا اسٹائل ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. جو لوگ DSLR لے کے چلے جاتے ہیں نا وہ رہ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو کیری کرنا بہت مشکل کام ہے, اور وہ بغیر آپ کا ٹرائی پوڈ کے تو استعمال نہیں ہو سکتا. اور وہاں پہ آپ تو کھڑے بڑی مشکل سے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک پیر اگر رانگلی کہیں ادھر ادھر ہوا تو آپ کا ڈراپ ہو جائے گا, آپ کا فال ہو جائے گا. اور کئی دفعہ ہوا بھی ہے مجھے, اس لیے میں SLR یوز کرتا ہوں. آج میں بتا دیتا ہوں, DSLR میں نیچے استعمال کر لیتا ہوں, لیکن SLR یوز کرتا ہوں. ڈیجیٹل ہوتے ہیں جو آپ ایٹ دا اسپاٹ آپ شوٹ لے لیتے ہیں, لیکن اس کو بھی بہت آپ کے پاس نا مہارت ہونی چاہیے, آپ کو فریمنگ کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ویدر, کیونکہ جب اب ہائی الٹیٹیوڈ پہ جب میں گلوز اتارتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چھری سے میرے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے. یعنی اتنا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے, -30, 35, 20 ہوتا ہے. تو اس میں پھر کیمرے کو چلا خطرناک پوزیشن میں جو ہے میں کہتا ہوں وہ ایسے ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک پیشن جو ہے وہ آپ کو بلڈ اپ کرتے. لیکن آپ نے دنیا کو دکھانا ہے کمال کا پاکستان. جی, دنیا کو دکھانا ہے پاکستان کو, اور میں نے کیوں نہیں, کیا کرنا, صحیح بات ہے, میں تو دیکھ چکا تھا, میں تو دیکھ چکے ہیں. اصل ہوتا ہے کہ پاکستان کو دکھانا آگے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب آپ کو لوگ کمنٹ کرتے ہیں, اتنی اونچی جو ہے وہ جگہ پر آپ جا کر جو ہے وہ اتنی مشکل سے جو ہے وہ اس چیز کو کیپچر کرتے ہیں, اور جب لوگوں کے اچھے اچھے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ اچھا پراؤڈ فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں, اپریسیشن تو ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے. تو جب اپریشیٹ کرتے ہیں تو ایکچولی جو اپریشیشن ورڈز ہوتے ہیں نا وہ آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. وہ آپ کی انرجی ہوتا ہے جو آپ کو آنے والے دن میں بہت زیادہ کام آتا ہے, کہ مجھے لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا ہے, اس میں اتنے دعائیں دی ہیں اور اتنی تعریف کی ہے, پاکستان کی تعریف بھی کی, سبحان اللہ جب کہتے ہیں تو آپ کا لیول جو اوپر ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں وہ اب تو میں نے اور زیادہ. پھر جب نیکسٹ ٹائم آپ جاتے ہیں تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کوشش کرتے ہیں. میری دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے یہ جو آپ کے جو شاہکار ہیں, یہ جو قدرت کے نمونے بکھرے پڑے ہوئے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ مجھے دے دے تاکہ میں تیرے ہی لوگوں کو جا کے دکھا سکوں. میرا تو مشن یہ ہوتا ہے. اچھا, وہاں جا کر جب آپ سجدہ ادا کرتے ہیں, وہ جو کیفیت آپ کی ہوتی ہے, وہ جو لیول, وہ ایک اسٹینڈرڈ آپ نے سر کیا ہوتا ہے, تو ابھی آپ کا پلان کیا ہے؟ اب کتنے آگے جو ہے وہ میٹر تک جانے کا ارادہ ہے؟ کتنے 1000 میٹر سر کرنے ہیں؟ پلاننگ پھر کس طرح کریں گے؟ اس کو کس طرح سے جو ہے پرکھتے ہیں؟ اس پہ کتنے دن کام کرتے ہیں, پھر جا کے جو اس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں؟ ذرا اس طرف بھی آ جاتے ہیں. جی بالکل آنا چاہیے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ 7000 میں میرا ایم ہے کہ میں نا فوکس کیا ہوا ہے کہ کچھ 7000 کو ایک پیک کر لوں. صرف جسٹ وہ بھی کہ میں 7000 جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا آکسیجن لیول یا میرا فٹنس لیول کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ 3000 میٹر کا کوئی ماؤنٹین کرتے ہیں تو آپ 4000 کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں, 4000 میٹر کرتے ہیں تو 5000 کے لیے, 5000 میٹر کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں, اور 6000 کرتے ہیں تو 7000 میٹر کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں. اور جب 7000 میٹر کرتے ہیں تو آپ نیچرلی آپ 8000 میٹر کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں. تو جو رینج ہے آپ وہ اس کے رینج تک رہنا چاہیے 7000 میٹر. اس کے بعد کچھ میرے ایکسپلوریشن مشن ہے. اچھا, ہاں, جو میں مطلب کراکرم کو میں نے بہت زیادہ ایکسپلور کیا. لوگ اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نا کوہ ہندو کش کو کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہے. لیکن چونکہ اب میرا پیرالل میرا جو بیٹا بھی آ چکا ہے,
تو اب مجھے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہونا پڑے گا اس کی طرف بھی, اور مجھے تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا پڑے گا تاکہ اس کو لے کے چلوں اور اس کو وہاں لے کے چلوں, میں ایکسپلوریشن کی طرف آئیں اور اس کو میں کلائمبنگ کی طرف رکھوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ایک اندر کریج جو ہوتی ہے, ایک اندر جو ہے وہ گرج چمک ہو رہی ہوتی ہے کہ جلدی سے پہاڑ کی چوٹی جو ہے وہ سر کر لیں اور پاکستان میں اپنا ایک نام بنا لیں, گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آ جائے, اور ایسا اس طرح کا جو لوگ سوچ کے جو ہے وہ اپنا سلسلہ اپنا آغاز کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں, یا وہ لوگ جو ٹھنڈی کر کے کھاتے ہیں سکون سے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر کے کہ ہاں ٹھیک ہے ایک دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی ضرور دینی ہے اور ہم آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچے, ان دونوں میں سے آپ ماؤنٹینر کے لیے کیا چوز کرتے ہیں؟ دنیا کی ہسٹری آپ اٹھا لیں, ہر شعبے میں دیکھ لیں, جس مرضی آپ گیم میں چلے جائیں, جس مرضی آپ اسپورٹس میں چلے جائیں, وہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح اس کو میں کر سکتا ہوں کہ کیونکہ گیمز کے رول تو الگ ہے نا. جی بالکل, آپ کی لائف کے رولز الگ ہیں, آپ اپنی لائف میں کچھ بھی ڈیسیجن جو ہے وہ لیتے ہیں, اس میں آپ سلو یا فاسٹ کا جو ہے وہ ٹریک آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. گیمز میں جو ہے وہ فوری آپ نے جو ہے وہ اس میں کرنا ہے. ہاں, میں کہنا چاہ رہا ہوں, جو آپ نے ایگزیکٹلی صحیح آپ نے اشارہ دیا کہ آپ جتنی دنیا کی ہسٹری اٹھا لیں گیم کی, جنہوں نے تاریخ بنایا, جنہوں نے ریکارڈ توڑے ہیں, ان کا ایک ہی بیان تھا کہ میں نے یہ پہلے سے نہیں سوچا ہوا تھا. بالکل ایسا ہی ہے, پہلے سے نہیں سوچا ہوا تھا. آپ کرکٹ میں چلے جائیں, آپ جدھر مرضی چلے جائیں, یہ کہیں بھی نہیں لکھا, وہ کہتے ہیں پہلے سے نہیں سوچا. پہلے سے سوچ کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی ریکارڈ کو بریک کر سکیں, بلکہ الٹا آپ کو نقصان ہونا پڑے گا. اور یہ جو انڈیو جو ریس ہوتی ہے, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ریس پہ نہیں, ریس تو کسی چیز میں بھی بہتر نہیں ہے نا. ماؤنٹین تو آپ کو ابو 40 کے جانے کے بعد آپ کو کرنا چاہیے. جتنے لوگ ہیں, میں نے اپنا ایک رجب شاہ شمشاد سے, بہت بڑے ماؤنٹینئر ہیں, وہ دنیا میں اب نہیں رہے ہیں, تو ان سے جب میں نے پوچھا تھا کہ رجب صاحب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ نے اتنی بڑی پہاڑی کی ہیں اور یہ تو آپ کو آپ کی وائف کیسے اجازت دے دیتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کمال بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جتنی بڑے پہاڑ کیے ہیں وہ میں نے شادی کے بعد ہی کیے ہیں. اچھا, یہ شادی سے پہلے جو میں نے جو کام کیا وہ سمجھ لیں کہ یہ میں نے ویسے ہی ادھر ادھر ہی پھرتا رہا ہوں, کیونکہ یہ بہت میچورٹی کا جو ہے یہ گیم ہے, کہ اس طرح نہیں ہوتا, اس میں بہت میچورٹی چاہیے ہوتی ہے. پاکستان میں کم سے کم شادی کے بعد لوگوں میں میچورٹی تو آ جاتی ہے, ان کو جو اتنی ذمہ داری پڑتی ہے ایک دم سے, تو رات کی نیندیں جب اڑتی ہیں تو پھر بندہ جو ہے وہ پہاڑ پہ ہی چڑھتا ہے جا کے. تو بڑے بڑے پہاڑ سر ہو جاتے ہیں. ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ میں بہت لکی ہوں کہ مجھے میری وائف نے بہت سپورٹ کی. میں جس وقت مرضی ایکسپیڈیشن کے لیے نکل جاؤں, جس وقت مرضی میں واپس آؤں, کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ اتنے دن بعد واپس آ جائیں گے, یہ نہیں آئے. بس وہ پوچھتی ہیں کہ کیا بنا, آپ نے کیسے کیا, دکھائیں, مجھے بھی کچھ دکھائیں. آپ لکی ہیں. ہاں, یہ بہت ہے, اور یہ ہونا چاہیے نا. دیکھیں نا, یہ نیچرل گیم ہے, میں کوئی اور ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون ہوتی ہے. وہ ان کی ماں بھی ہو سکتی ہیں, بیوی بھی ہو سکتی ہے, بہن بھی ہو سکتی ہے, بیٹی بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر کسی کے پیچھے بیویوں کا ہی ہاتھ ہو. یہ عورت کی جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا, وہ عورت کسی بھی روپ میں ہو سکتی ہے, اور ایک عورت کی ترقی میں بھی دوسری عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, اور ایک عورت کو برباد کرنے میں بھی دوسری عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ جو ایک خاتون ہے نا, جو ایک عورت کا لفظ ہے, یہ ہمارے ملک, ہمارے معاشرے, پوری دنیا کے لیے بالکل یہ ایک ایسا ہمارے پاس جو ہے وہ چیز ہے کہ اگر صحیح چلے تو دنیا بدل جاتی ہے, اور اگر غلط چلے تو بھی دنیا بدل جاتی ہے. اب میری بیٹی ہے 6 سال کی, جب میں پہاڑ سے آتا ہوں تو وہ میرے پیر کی نا مالش کرتی ہے. کہتی پاپا پہاڑ چڑھ کے ہے, پاپا تھک گئے ہوں گے, پاپا تھک گئے ہوں گے. تو میرا دل کرتا ہے میں دوبارہ جاؤں, ابھی جاؤں, پھر آؤں, پھر اسے بار بار جاؤں, بار بار اسے مالش کراؤں. تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ جس مرضی روپ میں ہے عورت, وہ آپ کو بکر کرنے کے لیے, آپ کو آگے لانے کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. بہت ضروری ہے نا. اگر آپ نیچے سے ہی اگر آپ بھاری ہو کے جائیں گے تو اوپر کیسے چڑھیں گے؟ مطلب یہ جو ہمارے پاکستان میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے خوش نہیں ہے وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا, یہ پکی بات ہو گئی ہے نا آپ کی بات سن کے. ہاں بالکل, کیونکہ اوپر کیسے چڑھے گا, نیچے سے اتنا ویٹ اس میں چڑھا لیا اپنے ذہن پہ اپنے, تو وہ اوپر ذہن فریش ہونا چاہیے, ذہن فریش ہونا چاہیے. اور جانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ریفریش ہو کے آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ریفریش ہو کے آتے ہیں.
بالکل ایسی ہے. اگر جیسے میں ماؤنٹینئرنگ کا اگر کر کے آتا ہوں تو میں اس والی لیبارٹری میں چلے جاؤں تو میرا کچھ بھی نہیں آئے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. 6 مہینے بعد آ سکتا ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں آئے گا. اچھا, یہ کووڈ کی جو سچویشن رہی ہے, حالات جو رہے, اس نے آپ کے اس ٹارگیٹ کو جو ہے وہ کتنا افیکٹ کیا, اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں. ابھی جو کووڈ کی سچویشن پاکستان میں جو ایک تیسری خطرناک قسم کی لہر آ چکی ہے, اس نے ماؤنٹینرز کو جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ الگ کیا, یا پھر ابھی بھی آپ لوگوں کا سفر جاری ہے, اس حوالے سے بھی ذرا بتا دیں. میں کووڈ-19 میں کی طرف پہلے جاؤں گا. بالکل. جب کووڈ آ چکا تھا تو یہ ہمارے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی. ٹھیک ہے. اچھا, ہم تو اس چیز کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم نے کہیں مووی نہیں کرنا. صحیح. ذہنی طور پہ نہیں کر پا رہے تھے, پرابلم یہ تھی. تو اور جو ایک ایڈونچرر ہوتا ہے جو آؤٹ ڈور پہ جاتا رہتا ہے, اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ مسئلہ تھا نا. اچھا, ہم نے کوشش یہ کی کہ چلو گھر میں رہتے ہیں, گھر میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں. جب تک لاک ڈاؤن تھا اس کی ہم نے پوری پاسداری کی. پھر آہستہ آہستہ نکلنا شروع کیا ہم نے, آہستہ آہستہ نکلنا شروع کیا. لیکن جتنے پیرامیٹرز تھے, جو پروٹوکول تھا, وہ میں نے نہیں چھوڑا. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں اس کے سیفٹی میجرمنٹ کو, کیونکہ ماؤنٹیننگ آپ کو سیفٹی میجرمنٹ بھی سکھاتا ہے نا, تو وہ ہر زندگی ہر لیول پہ یہی آپ کے ہر شعبے میں یہ کام آتا ہے. تو یہ اگست کی بات ہے, تو میں اور میرے بیٹے نے ہم نے پلان کیا کہ ہم چلتے ہیں. تھوڑا سا کم ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فزیکل فٹنس جو ہے کتنا افیکٹ ہوا ہے, ہم فزیکلی کتنا ہوئے ہیں, ذہنی کتنا ہوا. تو پھر ہم نے ایک پلان کیا, اور آپ یقین کریں کہ 6000 میٹر کی ہم نے ایکسپیڈیشن میں ہم نے 6000 میٹر کی 2 پیس کی, میرے اور میرے بیٹے نے. یہ ایک بہت بڑی بات تھی ہمارے لیے. اور اس میں ہم نے فزیکلی ہمیں کچھ ایسا فیل نہیں ہوا کہ جی ہم پہ بہت زیادہ افیکٹ ہو گیا ہے یا ویکنیس محسوس ہو رہے ہیں, کچھ ایسا نہیں ہوا. تو یہ ضرور تھا کہ اس کا ڈر اور خوف ذہن میں ضرور تھا کہ وہ تھا, لیکن یہی ہے آپ کی امیونٹی سسٹم جتنا بہتر ہوگا, کیونکہ ہم آؤٹ ڈور جاتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارا امیونٹی سسٹم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بہتر تھا. اچھا, کہتے ہیں کہ اس میں ڈائٹ کا بہت آپ لوگ خیال رکھتے ہیں, کیا ڈائٹ استعمال کرتے ہیں؟ ڈائٹ کا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آئل کم یوز کریں, تلی ہوئی چیزیں کم کریں. باقی آپ جو فروٹس ہیں, جیسے آپ کیلا ہے اور جو دہی ہے, یہ آپ کو مسٹ استعمال کرنا چاہیے. اور اس میں کوئی سی بات نہیں, یہ آپ کو کیلشیم بہت زیادہ اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور فزیکل فٹنس کے لیے آپ کو صبح جو ہے نا آپ ایکسرسائز ضرور کرنے جائیں. بچے کو کس طرح سے آپ ٹریٹ کرتے ہیں, وہ کیا اپنی فوڈ کو جو ہے وہ کیسے مینیج کرتا ہے یہ 6000 فٹ کی بلندی پہ چڑھنے کے لیے؟ بچے کے لیے میں نے یہی کہا کہ اس کو صبح میں نے کہا کہ ناشتے میں آپ کیلا اور دہی ضرور لیا کرو, اور جو دوپہر میں جو ہے آپ سیلڈ ضرور استعمال کرو, اور کوشش کرو کہ آپ زیادہ تلی ہوئی چیز مت کھاؤ, اور ایکسرسائز اپنے روٹین میں آپ جاری رکھو, آپ نے اس پہ ناغہ نہیں کرنا. صحیح. یہ چیزیں بہت ضروری کام آتی ہیں, اور یہ چیزیں کووڈ میں بھی کام آئیں گی. کووڈ میں بھی کام آئیں گی. امیونٹی سسٹم کیسے آپ کا بہتر ہوگا. اچھا, آپ جب آپ فوڈ لیں گے, جو وہ اس فوڈ نے اندر جا کے تو سارا سسٹم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے نا, ایک حصار بنانا پڑتا ہے کہ جو چیزیں اندر آ رہی ہیں اس کو اس نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, اس نے روکنا ہوتا ہے. تو بیسیکلی تو یہ اندر تو چلے جائے گی, اندر کو نہیں روک سکتے, لیکن اندر پہنچ کے جو سسٹم ہے آپ کا وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, یہ بتائیے گا, K2 پہ لوگ K2 کے پہاڑ کو بڑا ایزی لیتے ہیں, جی K2 کا پہاڑ ہے, اس پر بڑے لوگ جو ہے وہ گئے ہیں, اور بڑا جو ہے وہ وہاں پر پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لگا کے آئے ہیں, اور اس طرح سے اور بھی آپ نے بتایا کہ فارنرز بھی جو ہے وہ اس پر گئے ہیں, سر کیا انہوں نے یہ پہاڑ. یہ K2 کے پہاڑ کو سر کرنا, یہ میں تو یہاں بیٹھ کر یہ جملہ بول دیا, لیکن جو اس پر جاتا ہوگا, جو اس کی جو ہے وہ اتنی گہرائی اور اتنی اونچائی کا جو ہے جس کو اندازہ ہوتا ہوگا, وہی بتا سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ چڑھنا کتنا مشکل ہے. تو یہ تو ذرا بتائیں کہ یہ K2 کا پہاڑ کیا ہے. K2 ایکچولی جو بھی 8000 کا ماؤنٹین ہوتا ہے اس کو انڈیویجول ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ سیلف خود ایک اپنی دنیا کا الگ رکھتا ہے. بالکل. آپ دوسرے پہاڑ دیکھ لیں, جس طرح K2 بیس کیمپ سے اسٹریٹ فارورڈ اوپر نظر آتا ہے, آپ تو اسٹریٹ نظر آتا ہے, کوئی اور پہاڑ ایسے نظر نہیں آتا. آپ نانگا پربت کو دیکھ لیں, وہ بھی 8000 ہے, لیکن وہ پھیلا ہوا ہے, وہ ایسے ہے. لیکن اگر آپ بیس کیمپ سے آپ کبھی اس کو اسٹریٹ نہیں دیکھیں گے, لیکن K2 وائڈ ماؤنٹین ہے جو آپ کو بیس کیمپ سے آپ کو بالکل اسٹریٹ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور K2 جو ہے وہ مانگتا ہے پہلے رسپیکٹ, جو اس کی رسپیکٹ کرتا ہے اس کو ہی وہ اوپر اجازت کرتا ہے, اور جو اس کو پسند آ جاتا ہے وہ اس کو پھر واپس نہیں بھیجتا. جیسے علی ستپارہ بھائی کو بہت پسند آ گیا نا K2, اس نے کہا نہیں اب آپ نہیں جائیں گے, اب آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے, اب آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا, آپ میرے اس کا حصہ بن جائیں گے. اور وہ آپ لوگوں کی ایک تھاٹ ہے جسے لے کر آپ اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں, اور اس نے اس کا حصہ بنا لیا K2. تو K2 ٹیکنیکلی طور پہ بہت خطرناک ہے, بہت اس کی بہت خطرناک ہے. اگر آپ ایز کمپیئر آپ جو دنیا کی جو بلند ترین چوٹی ہے ایوریسٹ کو اگر آپ کر لیں, تو ایوریسٹ اور اس میں فرق یہ ہے کہ بالکل یہ سیدھا ہے اور وہ اتنا سیدھا نہیں ہے, اوپر ہے. تو اس کے
بہت ٹیکنیک اس کے لیے چاہیے, بہت ٹریننگ کی ضرورت ہے, اس کے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. اور پہلے K2 سے پہلے آپ کو کراکرم کی آپ کو 4-5 جو 8000 یا 7000 میٹر کے پہاڑ کر کے آپ اس پہ ہاتھ ڈالیں. اس کو ڈائریکٹ کبھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. جو بھی ڈائریکٹ ہاتھ ڈالے گا K2 اس کو اپنے ایڈوانس بیس کیمپ تک بھی نہیں چڑھنے دیتا. بالکل اتنا یہ, کیونکہ یہ زندہ مخلوق ہے. کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں احد سے محبت رکھتا ہوں, اور ایک نبی جو ہے وہ کسی بے جان چیز سے محبت نہیں شو کر سکتے. تو یہ بھی اللہ کی زندہ مخلوق میں شامل ہے, اور اسی بین پہ جو ہے نا اس کو جو رسپیکٹ کرتا ہے وہی اس پہ کامیابی حاصل کرتا ہے. تو K2 تو بیانڈ میری سوچ سے ہی باہر ہے. ہاں, میری سوچ سے ہی باہر ہے. بس اس کو دیکھ کے میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, اس کو سلوٹ مارتا ہوں, اس کو میں سلوٹ ضرور کرتا ہوں. جب K2 بیس کیمپ گیا تھا تو اس کو میں نے اس کو سلوٹ مارا تھا. جب واپس آ رہا تھا تو میں نے اس کو مڑ کے ایک جملہ کہا تھا. میں نے کہا K2 یہ نہ سمجھنا ہے کہ تو ہی بڑا ہے, تجھ سے بڑا بھی کوئی ہے. تجھے بنانے والا جو ہے نا وہ تجھ سے بہت بڑا ہے. تو کبھی خود پہ غرور نہ کرنا. یہ میرے ایک اچانک یہ الفاظ نکل آئے تھے. تو یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. اور گورے بھی فارنر بھی اس چیز کو مانتے, وہاں جا کے وہ بھی مذہبی ہو جاتے ہیں پہاڑ پہ جا کے. یہ بڑی بات. K2 پہ جا کے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بس ہے, جیسے جو شیرپاز نے کیے, نیپالی نے کیے, انہوں نے کہا ہمارا دین اچھا تھا. انہوں نے سمپل کہا کہ ہماری اس میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے, ہمارا دین اچھا تھا. بالکل سر, کہ اس نے ہمیں اوپر آنے کی اجازت دی. اور اس میں کوئی ایسی بات بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ کمال صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے. آپ نے بہت ہی بہت آپ کا بہت شکریہ. KNN کا بھی میں بہت مینجمنٹ کا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو کہا آپ نے نا کہ کوہ نور کے ہیرے جو ہے نا وہ آپ لوگ تراشتے, واقعی آپ نے ہیں, اور بہت بے شمار ہیرے پڑے ہوئے ہیں. بالکل آپ ایسے یقین کریں بے شمار ہیرے پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کو چلانا سال تک ختم نہیں ہو سکتے. صحیح کہہ یہ, اور نہ ہونے بھی نہیں چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. کوہ نور کے یہ ہیرے جو ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں, ہم ان سب کو سمیٹ کر اپنے پروگرام میں جو ہے وہ ضرور سجائیں گے, اور کوشش یہی ہے. باقی اللہ کی مرضی سے سب کام ہوتے ہیں. جس طرح آپ ایک پہاڑ پہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چڑھ سکتے, ایک تنکا بھی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں توڑ سکتے, ایک آپ کو سوئی بھی جو ہے وہ چبھتی ہے تو وہ اس کی مرضی سے چبھتی ہے, ایک تکلیف پریشانی جس میں بھی آپ مبتلا ہوتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. ان کو اللہ کی آزمائش سمجھ کے قبول کرنا اور ان پر شکر ادا کرنا ایک اچھا انسان ہونے کی دلیل ہے, بلکہ مومن ہونے کی دلیل ہے. تو کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. پھر کوئی پہاڑ سر کرنے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, اور کوئی بھی مشکل, کوئی بھی ہرڈلز آپ کے راستے میں آئیں گی تو آسان ہوتی چلی جائیں گی. دوستی صرف اللہ کی ذات کے ساتھ, تبھی آپ کی منزل آسان ہوگی. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. آج کا پروگرام کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا. آپ ہمارے پروگرام کو YouTube پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. کوہ نور ایٹ 9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان لکھیں گے تو پروگرام آپ کے سامنے جو ہے وہ جو بھی ڈیٹ کا ہوگا, ڈیلی کی روٹین میں ہمارے پروگرام اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. کمنٹ آپ لوگ کر رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ جو ہے وہ پروگرام کو پسند کرتے ہیں. آج کے پروگرام پہ بھی ضرور کمنٹس کیجیے گا, اور کمال صاحب کے حوالے سے بھی ہمیں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ کل صبح نئے آغاز, نئی بات, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.